लाउंज में शाम की रोशनी मद्धम हो चुकी थी। दीवार के साथ लगे फानूस की जर्द रोशनी सोफों पर बैठी दोनों शख्सियात को एक संजीदा सा वक़ार दे रही थी। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने बैठे खालिद साहब और नाजिया बेगम पर पड़ी। खालिद साहब हस्बे मामूल गहरे रंग के कुर्ते में मलबूस, ऐनक नाक पे टिकाए मोबाइल स्क्रीन पे झुके हुए थे, जबकि नाजिया बेगम सीधी कमर के साथ बैठी हाथ में तस्बीह घुमाते हुए किसी अंदरूनी बेचैनी का शिकार दिखाई दे रही थी। उसने रस्मी अंदाज में गर्दन हिलाकर सलाम किया और बगैर रुके बाहर की तरफ बढ़ने लगा था कि अचानक खालिद साहब की भारी आवाज़ लाउंज में गूंजी। ठहरो असफन, मुझे तुमसे बात करनी है। वो लम्हा भर को रुका, कलाई पर बंदी घड़ी पर नज़र डाली। वक्त कम था, मूड उससे भी कम। एक गहरा सांस लेकर वो वापस मुड़ा और सोफे के कोने पर बैठ गया। जी बाबा, बोलें क्या बात है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। खालिद साहब ने मोबाइल एक तरफ रखा और सीधा उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें घर का ज़रा भी एहसास नहीं है। ऑफिस की भागदौड़ जब से मैंने तुम्हारे हाथ में दी है, तुम मुझे और अपनी माँ को बिल्कुल ही भूल बैठे हो। कल रात भी मैं और तुम्हारी माँ रात देर तक तुम्हारा कमरे में इंतज़ार करते रहे, लेकिन तुम आए ही नहीं। वो बेजार लहजे में बोला, क्या हो गया है बाबा? बी प्रोफेशनल। आप अच्छी तरह जानते हैं बिजनेस के असूल। जब तक हम बिजनेस को भरपूर टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ नहीं सकते। मुझे उस कंपनी से एक और कंपनी तैयार करनी है। मैं इस तरह वक्त को ज़ाया नहीं कर सकता। खैर, आप बताएं क्या बात करनी है। खालिद साहब को उसकी बात अच्छी तरह समझ आ रही थी, लेकिन वो बाप थे और कई दिनों से उसका ये नज़रअंदाज करना बर्दाश्त कर रहे थे। वो कदरे नाराज़ लहजे में बोले, क्या बोलूं? तुम्हें खैर, कल तुम्हारे मामू आए थे आयशा के हवाले से बात करने। एक तवक्कुफ के बाद उन्होंने सवाल किया, तुम्हारे और उसके दरमियान क्या चल रहा है? हर आए दिन तुम्हारी और उसकी कोई ना कोई बात सोशल सर्कल में चल रही होती है। कभी तुम दोनों किसी बिजनेस मीटिंग में लड़ पड़ते हो, कभी किसी यूनिट में लड़ पड़ते हो। ये सब क्या चल रहा है? वो हल्का सा तंजिया मुस्कुराया। ये सब पुरानी बातें हैं और हम दोनों के दरमियान क्या चलना चाहिए बाबा? नाजिया बेगम ने फौरन बात संभाली। आवाज़ में नरमी कम और तशवीश ज़्यादा थी। भाई साहब कह रहे थे, तुम्हारी और आयशा की बाकायदा लड़ाई हुई है। तुमने साफ इनकार कर दिया कि उसके साथ कंपनी का प्रोजेक्ट अब नहीं करोगे, और अब हर दूसरे दिन तुम दोनों में तकरार होती है। हम एक ख़ानदान हैं, लोग बातें बना रहे हैं। वो सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। आंखों में एक थकन उभर आई। चंद लम्हे बाद वो अपने बाप को देखते हुए बोला, जब आप बच्चों की मर्ज़ी के बगैर उनकी ज़िंदगियां तय करेंगे तो यही होगा। नाजिया बेगम ने तस्बीह रोक दी और उसे देखते हुए बोली, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं गई। जब तुम खुद किसी को पसंद नहीं कर रहे थे, तो माँ होने के नाते मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर एक अच्छे ख़ानदान की बहू आए, जो रिश्तों की कदर करना जानती हो, जो हमारी इज्जत करना जानती हो। आयशा अच्छी लड़की है, समझदार है, बिजनेस जानती है, तुम्हारी तरह जिम्मेदार है। फिर मसला क्या है? तुम दोनों खुश रहोगे। हर मर्द की आजकल यही ख्वाहिश है कि उसकी बीवी कांधे से कांधा मिलाकर उसके साथ चले। लाइफ पार्टनर का आखिर मतलब क्या होता है? वो सीधा होकर बैठ गया। आवाज़ अब कदरे सख्त थी। वो बोला, मसला ये है कि मुझे वो पसंद नहीं है, बस। और आप जानती हैं उसका मिजाज मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम दोनों की कभी नहीं बन सकती। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। नाजिया बेगम ने उसकी खामोशी को तोड़ा, लेकिन इस बार लहजे में नरमी की जगह फैसला था। तो फिर याद रखना, अगर मेरे भाई की बेटी इस घर में नहीं आई तो ये जायदाद भी तुम्हें नहीं मिलेगी। उसने चौंक कर माँ की तरफ देखा। आंखों में हैरत के साथ बेयकीनी तैर गई। मुझसे ज़्यादा आपको अपने भाई की बेटी अजीज़ है, जो मुझे कभी इंसान तक नहीं समझती। नाजिया बेगम की आंखों में नमी झलकी, मगर आवाज़ मजबूत रही। मुझे उसकी बेटी नहीं, मुझे मेरा भाई अजीज़ है, और मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है। बात सीधी है, फैसला कर लो। मैं इसी महीने के आखिरी जुम्मे को तुम्हारा और उसका निकाह करना चाहती हूँ। वो फ़ौरन खड़ा हो गया। मैं नहीं करूँगा। नाजिया बेगम ने भी खड़े हुए बगैर ही आखिरी वार किया।
مرضی ہے تمہاری یا نہیں، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، بس اتنا جان لو۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ آدھی جائیداد میں ٹرسٹ میں دے دوں گی، آدھی تمہارے کزنس میں بانٹ دوں گی۔ سوچ لو تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار خالد صاحب کی طرف دیکھا تھا، جیسے کسی سہارے کی امید ہو، مگر خالد صاحب دوبارہ موبائل میں مصروف ہو چکے تھے، جیسے یہ سب ان کے لیے محض ایک رسمی گفتگو ہو۔ اس کے جبڑے سخت ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ کہنے والا تھا، پھر لفظوں کو نگل گیا۔ غصے میں قدم زمین پر پلٹا اور بغیر پیچھے دیکھے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ گئی زرد روشنی، خاموشی اور وہ فیصلے جو اس کی زندگی کا رخ بدلنے والے تھے۔ دوسری جانب متوسط طبقے کا وہ چھوٹا سا مکان اپنی سادگی میں گواہی دے رہا تھا کہ یہاں زندگی سہولتوں سے نہیں مجبوریوں سے چلتی ہے۔ دیواروں پر ہلکے رنگ کی پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ کچن سے آنے والی دال کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پہ بچھا ہوا دسترخوان صاف تو تھا، مگر پرانا، جس کے کنارے بار بار تہہ کیے جانے کے نشان نمایاں تھے۔ سب گھر والے دائرے میں بیٹھے تھے، جیسے روز بیٹھتے تھے، مگر آج فضا میں وہ معمول کی گرم جوشی نہیں تھی۔ مایا نے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی اور پہلا لقمہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ سکندر صاحب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ آواز میں بظاہر نرمی تھی، مگر اندر دبا ہوا دباؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بولے، مایا، کیا تمہارے نزدیک باپ کی اہمیت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے؟ 4 پیسے کیا کمانے لگی ہو، میری باتوں کو اب نظر انداز کرنے لگو گی؟ 2 دن پہلے میں نے تم سے ایک بات کی تھی، کیا سوچا ہے اس حوالے سے؟ کم از کم تم مجھے اس حوالے سے آگاہ کر سکتی تھی، لیکن تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ باپ کیا تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ فیملی کو بھول چکی ہو؟ مایا کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں، پھر باپ کی طرف دیکھا۔ آواز دھیمی تھی، جیسے ہر لفظ تول کر نکال رہی ہو۔ بابا، کیا سوچوں؟ میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھا دیا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپلیکیشن دے دی ہے، مگر اچانک اتنا بڑا لون کسی کو نہیں مل جاتا۔ 5 لاکھ ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی کمپنی اتنی آسانی سے اتنے سارے پیسے نہیں دیتی، آپ کتنی ہی ان کی منت کر لیں۔ مگر میں نے پھر بھی اپلیکیشن دائر کر دی ہے۔ اب آگے سے جواب نہیں آیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ اگر میں ان لوگوں پر دباؤ ڈالوں گی، میری یہ نوکری بھی چلی جائے گی، اور اگر نوکری گئی ہم بلا وجہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ بولتے ہی بولتے رک گئی، جیسے اندر کا بوجھ اور بھاری ہو گیا ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، میری عمر کم ہے، تجربہ کم ہے، ابھی جاب جوائن کیے زیادہ وقت بھی نہیں ہوا۔ کوئی بھی شخص مجھے اتنا بڑا لون نہیں دے گا۔ آفس میں زیادہ تر لوگ مجھے ابھی جانتے بھی نہیں ہیں۔ مجھے اتنا عرصہ نہیں ہوا کہ مجھ پر اتنی جلدی بھروسہ کر لیا جائے۔ سکندر صاحب نے روٹی کا ٹکڑا پلیٹ میں رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر تھکن اور پریشانی دونوں صاف جھلک رہی تھیں۔ وہ بولے، دیکھو، تمہاری بہن کی شادی بہت مشکلوں سے ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے۔ انہوں نے سانس بھرا۔ لیکن اس کی بیوی نے جہیز کی ڈیمانڈ رکھی ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مایا، ہم خالی ہاتھ ہیں۔ کتنے سال ہو گئے یہ لوگ شادی کو ٹال رہے ہیں۔ اب اگر موقع آیا ہے تو خدارا اس طرح پیچھے قدم مت لو۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، جیسے آخری امید وہی ہو۔ میں جتنا پیسہ جمع کر سکتا تھا کر لیا، اب بس تم پر ہی بھروسہ ہے۔ تم ہی کر سکتی ہو، کیونکہ تمہاری نوکری اچھی ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد سے ہی امید لگا سکتا ہے۔ آج کی دنیا کسی کا نہ بھلا چاہتی ہے اور نہ ہی مدد کرتی ہے۔ مایا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر وہ مضبوط رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، واقعی، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن میں خالی ہاتھ ہوں۔ میں کچھ نہیں کر سکتی جب تک آفس کا باس میرا لون پاس نہیں کرتا۔ میں بالکل بے بس ہوں۔ میں نے مینیجر صاحب سے بھی بات کی ہے۔ اب آگے کب تک لون کی اپلیکیشن پہنچے گی، اس بات کا علم مجھے بھی نہیں ہے۔ سویرا، جو اب تک خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، اچانک اس نے پلیٹ کو زور سے ایک طرف جھٹک دیا۔ برتن کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور شکوہ دونوں تھے۔ وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مایا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ غصے سے بولی، تم تو چاہتی ہی یہی ہو، میں ساری زندگی اسی گھر میں بیٹھ کر تمہارے ٹکڑوں پر پلتی رہوں۔
تمہیں ویسے بھی میری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ بچپن سے تم میری ہر چھوٹی بڑی چیز سے جلتی آ رہی ہو۔ وہ مایا کی طرف جھک کر بولی، آواز کانپ رہی تھی۔ اگر تمہیں میری خوشیاں برداشت ہوتی، اگر تم میری خوشی میں خوش ہوتی تو میرے لیے کوشش کرتی، مگر تم مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی۔ تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بلکہ میری کیا، تمہارے نزدیک تو تمہارے اپنے ماں باپ کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ بہن تو بہت دور کی بات ہے۔ باپ پریشان ہو رہا ہے، بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہے، اور تم مایوسی کی بات کر رہی ہو۔ اتنا بھی بہن سے نہیں جلنا چاہیے، تمہاری بھی شادی کر ہی دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز مایا کے دل پر جیسے ہتھوڑے کی طرح لگی۔ اس نے بے اختیار سر تھام لیا، انگلیاں کنپٹیوں پر جم گئی تھیں۔ وہ واقعی بے بس تھی۔ اسے محض کچھ ہی مہینے ہوئے تھے اس کمپنی کو جوائن کیے۔ اچانک سے اتنا بڑا لون وہ نہیں لے سکتی تھی۔ سکندر صاحب نے پھر بات کی۔ اس بار لہجے میں نرمی نہیں تھی، حکم تھا، کسی بھی صورت ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ تمہاری بہن اب شادی کرنا چاہتی ہے، میں اب اس معاملے میں بالکل بے بس ہو چکا ہوں۔ ایک تم ہی ہو جس سے امید ہے، بیٹی ہونے کا حق ادا کرو۔ مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے، تم کچھ نہ کچھ ضرور کرو گی۔ مایا نے کچھ دیر جواب نہیں دیا۔ دسترخوان پہ سب کی نظریں اس پر تھیں، مگر وہ سب سے کٹ چکی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، پلیٹ وہیں چھوڑ دی اور بغیر کچھ کہے ایک طرف ہو گئی۔ نادیہ بیگم جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، فوراً بول اٹھی، ارے ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ آخر کو ماں تھیں، کب تک اپنی دوسری اولاد کے ساتھ ایسی ناانصافی ہوتے دیکھ سکتی تھیں؟ مگر مایا نے نہیں سنا۔ اس نے پرس اٹھایا، دروازے کی طرف بڑھی اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ پیچھے رہ گیا دسترخوان، ٹھنڈا ہوتا ناشتہ اور وہ سوال جو کسی کے پاس جواب بن کر نہیں آیا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد آفس کی عمارت ہمیشہ کی طرح صبح کے وقت عجیب سی خاموشی اوڑھے ہوئے تھی۔ کمپیوٹرز کی مدھم آوازیں، کی بورڈ پر چلتی انگلیوں کی کھٹکھٹ اور کبھی کبھار فون کی گھنٹی، سب کچھ ایک منظم دائرے میں چل رہا تھا۔ مایا اپنی ٹیبل کرسی پر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے پرس ایک طرف رکھا، گہرا سانس لیا اور لیپ ٹاپ آن کرتے ہی کام میں جتنے کی کوشش کی، جیسے رات کی ساری الجھنیں اسکرین کے پیچھے چھوڑ دینا چاہتی ہو۔ ابھی اس نے پہلی فائل کھولی ہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک پین آ کر رکا۔ اس کے لہجے میں ادب تھا، مگر بات میں ہڑبڑاہٹ۔ مس مایا، آپ کو اسفند صاحب اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، نیلی فائل کے ساتھ۔ مایا کے ہاتھ وہیں ٹھٹک گئے۔ اس نے چونک کر پین کی طرف دیکھا۔ سر اسفند آ چکے ہیں؟ اس کی آواز میں بے یقینی اور گھبراہٹ صاف تھی۔ وہ تو دبئی گئے ہوئے تھے۔ پین نے سر ہلایا۔ جی سر، کل ہی آ گئے تھے، ابھی آپ چلی جائیں، وہ کافی غصے میں لگ رہے ہیں۔ مایا کا دل ایک لمحے کو ڈوب سا گیا۔ اس نے فوراً نیلی فائل اٹھائی اور جلدی سے صفحات پلٹنے لگی۔ دماغ میں اسفند کی وہ سخت تاکید گونجنے لگی جو دبئی روانہ ہونے سے پہلے اس نے کی تھی، یہ فائل مکمل کر کے اسسٹنٹ کے حوالے کر دینا۔ مگر وہ نہیں کر سکی تھی۔ دوسرے کام، ڈیڈ لائنز اور سر اسحاق کی ہدایات نے اسے اسی میں الجھا دیا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور قدم قدم سنبھالتی اسفند کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے سامنے رک کر اس نے ایک لمحہ سانس درست کی اور ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے بھاری مگر کنٹرولڈ آواز آئی، آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ وہ سہمی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی اسفند اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، میز پر فائلوں کا ڈھیر، چہرے پر وہی سخت سنجیدگی۔ اس نے فوراً جھک کر سلام کیا، نیلی فائل اس کے سامنے رکھی اور نظریں جھکا کر بولی، سر میں بہت شرمندہ ہوں، میں جانتی ہوں یہ فائل مجھے پوری کرنی تھی، لیکن سر اسحاق نے مجھے ایک اور فائل پر کام کرنے کو کہہ دیا تھا۔ وہ رکی نہیں، جیسے صفائی دینا اس کے لیے ضروری ہو۔ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ مجھے آپ کی فائل تیار کرنی ہے، مگر انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اسفند نے کرسی سے ٹیک ہٹائی اور سیدھا بیٹھ گیا۔ آواز میں غصہ تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ باس میں ہوں یا سر اسحاق؟ مایا کی پلکیں مزید جھک گئیں۔ سر، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، میں آج ہی اسی تاریخ میں یہ فائل مکمل کر کے آپ کی ٹیبل پر پہنچا دوں گی۔ اسفند نے ہاتھ میز پہ رکھا، جیسے بات کا وزن بڑھانا چاہتا ہو۔ مس مایا،
اگر آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے تو میرے اصولوں کے مطابق کرنا ہوگا۔ یہاں کا باس میں ہوں سر اسحاق، سر نظام یا کوئی اور آپ کا باس نہیں ہے۔ اس کی آواز اب بالکل واضح اور فیصلہ کن تھی۔ یہاں کام کرنا ہے تو میرے اصول ماننے ہوں گے، ورنہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ میں نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھولا ہوا جو آپ لوگوں کو ہر مہینہ تنخواہ دیتا رہوں۔ مجھے میرا کام نہیں ملے گا تو مجھ سے اچھے کی امید بھی مت رکھیے گا۔ مایا نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی سر، میں سمجھ گئی ہوں، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سخت لہجہ، اندر کی پریشانی اور دباؤ سب مل کر اس کے حوصلے توڑ رہے تھے۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ اسفند نے ایک لمحہ اسے غور سے دیکھا، پھر نسبتاً کم سخت آواز میں بولا، اور میرا اسسٹنٹ بتا رہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کوئی کام تھا، کوئی بات کرنی تھی؟ مایا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آج وہ لون کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ کر کے آئی تھی، مگر اسفند کے چہرے پر غصہ دیکھ کر اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے خاموشی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں سر، کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے فائل دوبارہ اٹھائی، ہلکا سا جھک کر اجازت لی اور خاموشی سے آفس سے باہر نکل گئی۔ دل میں وہ سوال جو آج بھی بے جواب رہ گیا تھا اس کے قدموں کے ساتھ آفس کے لمبے کوریڈور میں گونجتا رہا۔ کچھ دیر بعد ریسٹورنٹ کے شیشے کی دیواروں سے باہر شہر کی روشنی اندر چھن چھن کے آ رہی تھی۔ اندر ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ ویٹر آہستہ آہستہ میزوں کے درمیان حرکت کر رہے تھے، مگر اس کے لیے یہ سب پس منظر میں تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کی نظر سیدھی سامنے والی ٹیبل پہ جا ٹھہری۔ عائشہ پہلے سے بیٹھی تھی، سیدھی کمر، میز پہ رکھا موبائل اور چہرے پر واضح ناگواری۔ وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا اس کی طرف بڑھا۔ کرسی کھینچنے ہی والا تھا کہ عائشہ نے اسے دیکھتے ہی منہ بنایا اور تیز لہجے میں بولی، مجھے یہاں بیٹھے پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ ہماری میٹنگ 8 بجے طے ہوئی تھی اور تم 8:30 پر آ رہے ہو۔ تمہیں وقت کا بالکل احساس نہیں ہے۔ اس نے کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھا، مگر ابھی بیٹھا نہیں تھا۔ عائشہ کی آواز میں جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔ تمہاری وجہ سے میری ایک اور میٹنگ کینسل ہو جائے گی۔ وہ اب بیٹھ گیا تھا، کرسی پیچھے سرکاتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ ہم یہاں اپنی زندگی کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ اور تمہیں اب بھی میٹنگز کی پڑی ہیں۔ عائشہ نے بھویں چڑھا لی تھیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ بولتا چلا گیا، لیکن تمہیں صرف کام نظر آتا ہے۔ یہی عادت تمہاری مجھے سب سے زیادہ بری لگتی ہے۔ تمہارے نزدیک خاندانی ویلیوز کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا، موبائل ایک طرف رکھا اور کرسی سے ٹیک ہٹا کر بولی، اچھا بولو کیا بات ہے؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میری زندگی میں کوئی اور ہے۔ میرا مزاج تم سے نہیں ملتا۔ عائشہ کے ہونٹوں سے ایک خشک سی ہنسی نکل گئی۔ تو میں کون سا تم سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ میرا مزاج بھی تم سے نہیں ملتا۔ میں بھی کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اس نے طنزیہ نظر سے اسے دیکھا۔ تمہاری شکل دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ میں بھی بس گھر والوں کی وجہ سے الجھ گئی ہوں۔ وہ ذرا سا آگے جھکی۔ بابا تمہاری شادی مجھ سے صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری دونوں کمپنیاں مل جائیں، بزنس بڑھے۔ لیکن جب مزاج ہی نہیں ملتے تو شادی کا کیا فائدہ؟ اس نے کرسی پر پہلو بدلا۔ لیکن اگر ہمارے گھر والوں نے طے کر لیا ہے تو وہ شادی کروا کے ہی دم لیں گے۔ اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے، جب تمہاری زندگی میں بھی کوئی اور شامل ہے اور میری زندگی میں بھی کوئی اور؟ تو بہتر ہے ہم ابھی کے ابھی فیصلہ کر لیں، ورنہ بعد میں دونوں ہی پچھتائیں گے۔ عائشہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، جیسے وہ پہلے سے تیار ہو۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں آخری موقع پر انکار کر دوں گی۔ وہ بے رحمی سے بولی، سارے جہان میں تمہاری بدنامی ہوگی۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ مت کرنا، وہ آہستہ مگر سنجیدگی سے بولا، میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ عائشہ نے کندھے اچکا دیے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ چند لمحے وہ خاموش رہا۔ ریسٹورنٹ کی موسیقی، پلیٹوں کی ہلکی آوازیں، سب اسے دور کہیں سنائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، جیسا سب چل رہا ہے چلنے دو۔ وہ سیدھا بیٹھ گیا تھا۔ اگر میں نے شادی سے منع کیا تو میری جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے گی،
یا خاندان کے ان فضول رشتہ داروں میں بانٹ دی جائے گی جن کی شکل دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ اس کی آواز میں ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ میں آخری موقع پر کوئی جگاڑ لگا لوں گا۔ تم سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ میں بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ عائشہ نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، تو پھر طے رہا ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کریں گے، لیکن جو یہ ڈرامہ چل رہا ہے اسے کنٹینیو رکھیں گے۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں کے بیچ دو ایسے لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے جو ایک ساتھ بندھے ہوئے تھے مگر کسی بھی طرح ایک دوسرے کے نہیں تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ آفس کی عمارت میں زیادہ تر لائٹس بند تھیں۔ صرف اسفند کے کیبن کی روشنی باہر کوریڈور میں لمبی سی لکیر بنائے پھیل رہی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑا ہوا تھا، کوٹ کرسی کی پشت سے اٹھاتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ واقعی دیر ہو چکی تھی۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک دستک ہوئی۔ اس نے ذرا توقف کے بعد کہا، آ جائیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور مایا اندر داخل ہوئی۔ سادہ لباس، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں واضح گھبراہٹ۔ اسے دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو چونکا۔ شاید اس وقت کسی اور کی توقع نہیں تھی۔ مایا نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، سر، فائل تیار ہو گئی ہے اور مجھے آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ صبح نہیں کر پائی تھی لیکن اب کہنا ضروری ہے۔ اسفند نے کرسی کے پاس کھڑے کھڑے جواب دیا، ہاں کہو۔ فائل ٹیبل پہ رکھ دو، میں صبح دیکھ لوں گا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو کل بات ہو جائے گی۔ مایا نے سر ہلایا، فائل احتیاط سے ٹیبل پہ رکھی۔ چند لمحے وہیں کھڑی رہی جیسے الفاظ جمع کر رہی ہو، پھر اس کی آواز کچھ بھاری ہو گئی۔ سر، دراصل یہ بات میں مینیجر صاحب سے کرنا چاہتی تھی مگر ان کے تاثرات سے مجھے لگا کہ وہ یہ بات آپ تک نہیں پہنچائیں گے اور میرے لیے یہ بات آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اسفند نے گہری سانس لی، لہجے میں بے صبری در آئی۔ مس مایا، جلدی بولیے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے گھر کے لیے نکلنا ہے، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ مایا نے ہمت جمع کی، سر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، گھر میں کمانے والی صرف میں ہوں، میں نے لون کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اسفند نے سیدھا اس کی طرف دیکھا، کتنا لون چاہیے آپ کو؟ اس نے گہری سانس لی جیسے یہ عدد بولنا بھی اس کے لیے مشکل ہو۔ سر، تقریباً 5 لاکھ، جہیز اور باقی اخراجات ہیں، گھر میں بہت ٹینشن ہے، میں یہ لون اپنی تنخواہ سے کٹواتی رہوں گی ہر مہینے۔ اسفند کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے مس مایا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنی تنخواہ سے یہ لون چکا پائیں گی۔ مایا کی آنکھوں میں بے بسی ابھر آئی۔ سر، میں کوشش کروں گی، میں کمیٹی کے ذریعے بھی پیسے واپس کر دوں، بس اس وقت بہت مشکل ہے۔ اسفند نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ آواز بدل چکی تھی، نرم مگر خطرناک حد تک سنجیدہ۔ چلے، میں آپ کو ایک ڈیل دیتا ہوں۔ مایا چونکی۔ کیسی ڈیل سر؟ وہ ذرا آگے جھکا۔ پورے 50 لاکھ، آپ مجھ سے نکاح کر لیں، بس تھوڑا سا ڈرامہ کریٹ کرنا ہوگا، وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ بتائیے، کریں گی مجھ سے نکاح؟ مایا جیسے اپنی جگہ جم گئی، آنکھیں پھیل گئیں، چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے نوکری اور لون مانگ رہی ہوں اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اسفند کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس میں الٹی بات کیا ہے مس مایا؟ میں آپ کے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کر رہا ہوں، ایک ڈیل کر رہا ہوں، اس میں غلط بات کیا ہے؟ مایا نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی سمجھ آ گیا تھا آپ کی باتوں سے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جب بھی آپ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ ڈانٹتے تھے تب ہی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کی آواز اب مضبوط ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں کرنی آپ کے پاس نوکری، نہیں چاہیے آپ کا لون، میں بس یہ سب چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس کا دماغ لمحے میں گھوم گیا تھا۔ اس نے پرس مضبوطی سے پکڑا۔ آپ جیسے گھٹیا انسان کے پاس کھڑے ہونے کا رسک بھی میں نہیں لے سکتی۔ نہ جانے آپ کے دماغ میں کیا خناس بھرا ہوا ہے مجھے لے کر۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مایا نے غصے سے دروازہ کھولا اور زور سے بند کر دیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز خالی کوریڈور میں گونج اٹھی تھی۔ اسفند اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اور گہری نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے ابھی ابھی
ایک لڑکی اپنی عزت، نوکری اور مجبوریوں سمیت نکل کر گئی تھی، جبکہ پیچھے سے وہ ہلکا مسکرایا تھا اور بولا، مجبوری انسان کو سب کرنے پر راضی کرے گی۔ مجھے صرف تمہارے اسی موقع کا انتظار تھا۔ کچھ گھنٹے بعد رات اپنے عروج پر تھی۔ کمرے کی زرد بلب کی روشنی میں وہ غصے سے ٹہل رہی تھی۔ قدم تیز تھے، سانس بھاری، اور کن پٹیوں پہ رگیں بری طرح ابھری ہوئی تھیں۔ کبھی کھڑکی کے پاس جا کر رکتی، کبھی پلٹ کر دروازے کے سامنے آ کھڑی ہوتی، اندر جیسے کوئی لاوا ابل رہا ہو۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ غصے سے بڑبڑائے، کہیں کا ٹام کروز ہے جو کھڑے کھڑے مجھے خرید لے گا۔ اس نے طنزیہ ہنسی مگر آنکھوں میں آگ تھی۔ ان جیسے لوگوں کو میں منہ تک لگانا پسند نہیں کرتی۔ کیا مجھے کوئی سڑک چھاپ عورت سمجھا ہے جو میری قیمت لگائے گا اور میں بک جاؤں گی؟ وہ رک کر آئینے کے سامنے آ گئی، اپنی ہی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میں انسان ہوں، میری عزت ہے، میں کوئی سودا نہیں ہوں۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم ہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور اس کی بہن اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ مایا، تمہارا باس آیا ہے۔ وہ ذرا رکی، پھر بولی، ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، آ جاؤ۔ مایا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ باجی، وہ یہاں تک پہنچ گیا؟ کیا ہوا ہے؟ سویرا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، مگر مایا جواب دینے کی بجائے اسے ایک طرف ہٹاتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے اسفند پر پڑی، جو اس کے باپ کے ساتھ صوفے پر بیٹھا بات کر رہا تھا۔ ماحول میں عجیب سی رسمی سنجیدگی تھی۔ مایا کا ضبط وہیں ٹوٹ گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ وہ غصے سے چلائی، میں آپ کی نوکری چھوڑ چکی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ جو انسان ایک عورت کی قیمت لگائے، اس کے ساتھ کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسفند ابھی منہ کھولنے ہی والا تھا کہ اس کے بابا ایک دم کھڑے ہو گئے۔ چپ ہو جاؤ۔ ان کی آواز میں سختی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے مایا؟ تم اپنے باس سے کس طرح بات کر رہی ہو؟ مایا کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ امڑ آئے۔ بابا، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ کانپتی آواز میں بولی، انہوں نے میری قیمت لگائی ہے۔ بابا نے ناگواری سے ہاتھ ہلایا۔ انہوں نے تمہاری کوئی قیمت نہیں لگائی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، انہوں نے بس ایک تحفہ دینا چاہا ہے، اور ہم اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ میں ہاں بول چکا ہوں۔ مایا جیسے سن ہو گئی۔ کیا؟ وہ چیخ اٹھی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ بابا کے لہجے میں اب لالچ کی آمیزش صاف تھی۔ میں بالکل ٹھیک بول رہا ہوں۔ انہوں نے 70 لاکھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ گنتے ہوئے بولے، ہم اپنا مکان لے سکتے ہیں، تمہاری بہن کی شادی کر سکتے ہیں، گاڑی لے سکتا ہوں، اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں مایا؟ مایا کے آنسو بہنے لگے۔ میں انسان ہوں بابا۔ وہ تقریباً رو پڑی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ پیسوں کے لیے مجھے بیچ رہے ہیں؟ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ اسفند اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے طے شدہ ہو۔ خیر، آپ لوگ معاملات طے کر لیجئے۔ اس نے مایا کی طرف دیکھ کر کہا، مس مایا، کل آپ آ کر مجھ سے آفس کے قریب والے ریسٹورنٹ میں ملیں، شام 5 بجے۔ میں آپ کو پورا سینیریو سمجھا دوں گا کہ آپ کو کس طرح مجھ سے شادی کرنی ہے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب میں چلتا ہوں، میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں۔ مایا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کمرے میں رہ گئی تھی مایا، اس کی ٹوٹی ہوئی آواز، اور وہ سچ جس میں اس کی مرضی کی کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ کچھ لمحے ڈرائنگ روم میں ہی کھڑی رہی۔ اس کی ماں کچھ کہہ رہی تھی، لیکن آواز جیسے کان میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ غصے سے پاؤں پٹک کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ وہ بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، موبائل سکرول کر رہی تھی، مگر اسکرین پہ چلتی تحریر اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ دماغ میں کل رات کے مناظر مسلسل گونج رہے تھے۔ دل بوجھل تھا، سانس بھاری۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے ماں باپ کے ساتھ سویرا اندر داخل ہوئی۔ تینوں کے چہرے سنجیدہ تھے، جیسے پہلے سے کوئی فیصلہ طے ہو۔ انہیں دیکھتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور غصے سے بولی، مجھ سے آپ لوگ اچھے کی امید مت رکھیں، میں اس انسان سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ بابا، آپ کو اندازہ بھی ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ میرا سودا کر رہا ہے،
اور آپ میرا سودا کر رہے ہیں۔ آپ باپ ہیں میرے، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے وہ انسان پسند نہیں ہے۔ ہر چھوٹی بات پر وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، ہمیں نیچا دکھاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک ایسے انسان کی بیوی بننا پسند کروں گی جس کے نزدیک غریب عوام پیر کی جوتی ہے؟ سکندر صاحب نے بھویں سکیڑی۔ آواز میں نرمی کم اور دباؤ زیادہ تھا۔ وہ تمہارا سودا نہیں کر رہا، وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور ہماری مدد کر رہا ہے۔ اس میں کچھ برا نہیں ہے، اس نے مجھے بتایا ہے۔ وہ تمہیں بہت پہلے سے چاہتا ہے، بس ابھی کچھ معاملات ایسے آگے ہیں کہ اسے شادی جلد بازی میں کرنی پڑ رہی ہے، اور پیسوں کی بات تم سے متعلق نہیں ہے۔ وہ ہماری ویسے ہی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ تلخی سے ہنس دی۔ مدد؟ ایسی مدد مجھے نہیں چاہیے جو مدد قیمت کے ساتھ آئے۔ وہ مدد نہیں خرید و فروخت ہوتی ہے، اور یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ آپ باپ ہیں میرے، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون میری بات کو سمجھے گا؟ میں ایسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کھائیں۔ اس کی ماں آگے بڑھی، لہجہ شکوہ آمیز تھا۔ تمہیں اپنی بہن کی خوشیوں کا ذرا بھی احساس نہیں؟ تمہیں اپنی بہن کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تمہارے نصیب میں اچھا مرد ہے، پیسے والا مرد ہے، لیکن تمہاری بہن کے نصیب میں کچھ مسائل ہیں۔ تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ فوراً بولی، مجھے پورا احساس ہے امی، لیکن میں اپنی زندگی اس طرح برباد نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے خرید رہا ہے، آج پیسوں سے کل اختیار سے۔ ہر شخص کو زندگی ایک بار ملتی ہے، میں اسے ساری عمر کی تکلیف میں کیوں بدل دوں؟ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ بھی بات مکمل ہی کر رہی تھی کہ سویرا کی آواز کمرے میں گونجی، کانپتی ہوئی مگر سخت۔ اگر تم نہیں گئی تو آج میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ چونک کر سویرا کی طرف مڑی۔ باجی؟ سویرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز میں ضد۔ میری ساس بغیر جہیز کے مجھے قبول نہیں کرے گی۔ تم کیوں میری خوشیوں کو آگ لگا رہی ہو؟ وہ تڑپ کر بولی، میں آپ کی خوشیوں کو آگ نہیں لگا رہی باجی، میں خود کو سیکیور کر رہی ہوں۔ میں انسان ہوں، کوئی قربانی کا بکرا نہیں۔ سکندر صاحب نے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کا رخ موڑا۔ آواز اب حکم بن چکی تھی۔ 5 بجے تم ریسٹورنٹ چلی جانا۔ وہ جھٹ سے بولی، نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر تم نہیں گئی تو میرا اور تمہارا ہر رشتہ ختم۔ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، مگر پھر تم اس گھر میں بھی نہیں رہ سکتی۔ کمرہ جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ یہ دھمکی ہے؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ بابا آپ مجھے نکال دیں گے؟ چند پیسوں کے لیے اپنی اولاد کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں؟ ماں نے فوراً نرمی کا لبادہ اوڑھا۔ ہم دھمکی نہیں دے رہے، سمجھا رہے ہیں۔ تھوڑی سی ملاقات ہی تو ہے، جا کر سن لو وہ کیا کہتا ہے۔ وہ سر ہلاتی رہی، آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ ملاقات نہیں، دباؤ ہے۔ آج ملوں گی، کل ماننا پڑے گا۔ سویرا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ میرے لیے چلی جاؤ، بس ایک بار۔ اگر تم نہ گئی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ میری زندگی کا کیا؟ سکندر صاحب نے آخری وار کیا۔ زندگی میں کبھی کبھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ 5 بجے، فیصلہ کر لو۔ وہ کرسی کے کنارے بیٹھ گئی۔ کمرہ، لوگ، آوازیں سب دھندلا گیا۔ ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہ اپنی عزت بچا کر سب کو کھو دے یا سب کو بچانے کے لیے خود کو ہار دے؟ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی۔ ماں نے سکون کا سانس لیا۔ سویرا نے آنسو پونچھے۔ سکندر صاحب کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ بس سمجھداری دکھاؤ۔ وہ خاموش رہی۔ موبائل بند کر کے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دوپہر کی روشنی اب بھی ویسی ہی تھی، مگر اس کے اندر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود اس کی ماں اور بہن نے اسے اچھا خاصا تیار کر کے شام 5 بجے ریسٹورنٹ کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ شام کے ٹھیک 5 بجے ریسٹورنٹ کی فضا ہلکی سی سنجیدگی اوڑھے ہوئے تھی۔ شیشے کی دیواروں سے آتی نارنجی روشنی میزوں پہ پڑ رہی تھی۔ ویٹر خاموشی سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو نظر سیدھی سامنے والی ٹیبل پہ جا ٹھہری۔ وہ پہلے سے بیٹھا تھا، کرسی سیدھی، ہاتھ میز پہ رکھے، جیسے ایک لمحے کا منتظر ہو۔ عموماً وہ اپنی میٹنگز میں بھی لیٹ جاتا تھا، لیکن آج وہ وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ آنکھوں کی چمک کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے رسمی انداز میں کہا۔ اس نے بنا جواب دیے منہ بنایا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی آہستہ سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔
چند لمحوں تک خاموشی رہی، جیسے دونوں الفاظ تول رہے ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت تو ہے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آپ کو واقعی لگتا ہے میں خیریت سے ہوں گی؟ آپ نے خیریت سے رہنے کے قابل چھوڑا کب ہے؟ آپ جیسے انسان سے تو ہر لڑکی پناہ مانگتی ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کے کیسے چنگل میں آ گئی۔ اس نے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گلاس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنا اور میرا رشتہ کمزور نہیں کرو۔ اب جو خدا کو بہتر تھا وہی ہوا ہے، اس میں اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سیدھی بات کرتا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کے لیے راضی ہیں؟ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہتر ہوگا طریقے سے مجھے ہاں کہہ دو، کیونکہ آپ اچھی طرح میرے تعلقات کو پہچان گئی ہوں گی۔ آپ کو حاصل کرنا میرے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں راضی ہیں یا نہیں؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھی، ہونٹ سکیڑے چند لمحے خاموشی رہی، پھر بے دلی سے بولی، ہاں راضی ہوں۔ دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر بولے، تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، لیکن اپنے گھر والوں کا منہ دیکھ کر وہ بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کچھ باتیں سمجھا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں ان باتوں کو، اور آپ نے اچھے طریقے سے انہیں پلو سے باندھ لینا ہے۔ مجھے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہیے۔ ہم دونوں کے درمیان لاکھ اختلافات سہی، لاکھ لڑائیاں سہی، لیکن آپ اس موقع پر آ کر مجھے نہ دھوکہ دیں گی اور نہ ہی کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے میرا تماشا بنوائیں گی۔ میں سچ بتا رہا ہوں، میں آپ کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دوں گا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ واقعی اگر سامنے بیٹھا شخص اثر و رسوخ والا نہ ہوتا، وہ ابھی کے ابھی اٹھ کر چلی جاتی یا سامنے رکھا ہوا کانچ کا گلاس اس کے منہ پر پھینک کر توڑ دیتی۔ وہ ذرا آگے جھکا، میری اور عائشہ کی زندگی ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہے۔ ہم ایک دوسرے سے چڑھتے ہیں، ہر بات پر اختلاف، مگر ہم دونوں خاندان کی عزت سمجھتے ہیں، خاندانی ویلیوز کو مانتے ہیں، اسی لیے گھر والوں کو انکار نہیں کر پا رہے۔ میں اور وہ دونوں ہی مجبور ہیں۔ ہماری کافی جائیدادیں ہیں، اگر ہم نے انکار کیا ہمارے ماں باپ جذباتی ہو کر آدھی آدھی جائیداد ٹرسٹ میں دے دیں گے اور آدھی جائیداد خاندان کے ان فضول لوگوں میں تقسیم کر دیں گے جن سے ملنا بھی میں پسند نہیں کرتا۔ وہ درمیان میں بولی، تو پھر مجھے اس سب میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ اگر اتنا ہی آپ دونوں کو مسائل ہیں تو کر لیں ایک دوسرے سے شادی۔ اتنا دماغ ملتا ہے، اتنی سوچیں ملتی ہیں، تو پھر مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، سن لیں، ہم شادی نہیں کرنا چاہتے، یہ حقیقت ہے، مزاج نہیں ملتے، اس لیے آخری موقع پر جب دلہن بارات سے غائب ہو جائے گی میں آپ کو پرپوز کروں گا اور آپ کو ہاں کہنی ہوگی۔ ساری زندگی گزارنے کے لیے مزاج کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر مزاج ہی نہیں ملیں گے تو ہم زندگی کو طے کیسے کریں گے؟ وہ جیسے کرسی سے اچھل پڑی، یہ سب ایک ڈرامہ ہے؟ آنکھوں میں غصہ اور آنسو اکٹھے تھے۔ آپ واقعی اچھے انسان نہیں ہیں، میں نے یہ توقع بھی نہیں کی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ وہ پرس کو مضبوطی سے تھام کر بولی، آپ مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، میں پورے 70 لاکھ آپ کے والد کو دے رہا ہوں، میں فری میں شادی نہیں کر رہا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پلیز، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مجبور مت کریں۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہا، پھر بولا، میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا، حالات مجبور کر رہے ہیں۔ آپ کے والد، آپ کی بہن، سب اسی ایک حل پہ کھڑے ہیں۔ وہ سر جھکا کے روتی رہی، میں انسان ہوں، کوئی مہرا نہیں۔ اس نے آواز نرم کرنے کی کوشش کی، مگر بات وہی رہی۔ آپ کو محفوظ رہنا ہے، آپ کے گھر والوں کو سہارا ملے گا، میں آپ کو چھوڑ نہیں دوں گا، سب کچھ پلان کے مطابق ہوگا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، اور اگر میں نے انکار کر دیا؟ اس نے سیدھا کہا، پھر آپ جانتی ہیں اس کے نتائج۔ وہ دیر تک خاموش رہی، آنسو پونچھے گہرا سانس لیا اور جیسے خود کو سمیٹتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس نے اطمینان سے سر ہلایا، بس یہی سمجھداری ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنا دماغ چلا رہی ہیں، ان سب چیزوں میں آپ کو بھی فائدہ ہے اور مجھے بھی، ہم دونوں ہی فائدے میں رہیں گے۔ ریسٹورنٹ کی ہلکی موسیقی کے بیچ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ باہر شام ڈھل رہی تھی اور اس کے اندر ایک اور دن ختم ہو چکا تھا، بغیر اس کی مرضی کے۔
ایک ہفتے بعد اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود، گھر والوں سے خفا ہو جانے کے باوجود، اس کی شادی طے کر دی گئی تھی۔ پورے ایک ہفتے بعد اس کی دنیا کو بری طرح اجاڑ دیا گیا تھا۔ بارات اپنے عروج پر تھی، ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، فانوسوں کی چمک، پھولوں کی خوشبو، مہمانوں کی سرگوشیاں، سب کچھ اپنی جگہ، مگر فضا میں ایک عجیب سی بے چینی گھلی ہوئی تھی۔ مین سٹیج پہ اسفند سیدھا بیٹھا تھا، چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی، جیسے کسی فیصلے کا بوجھ پہلے ہی اٹھا رکھا ہو۔ اس کے بالکل ساتھ مایا کھڑی تھی، سر جھکا ہوا، آنکھوں میں اداسی، ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے۔ وہ اس ہجوم میں بھی اکیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹا، نازیہ بیگم تیز قدموں سے باہر آئیں، چہرہ سرخ، آنکھوں میں غصہ اور بے عزتی کا احساس صاف چھلک رہا تھا۔ انہوں نے سٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، چلو یہاں سے۔ ان کی آواز اونچی تھی، تم بالکل ٹھیک بول رہے تھے۔ عائشہ شادی چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ حال میں جیسے ایک لہر سی دوڑ گئی تھی، سرگوشیاں تیز ہو گئی۔ اسی لمحے رحیم صاحب فوراً آگے بڑھے۔ نازیہ، انہوں نے دبی آواز میں کہا، میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس طرح تماشا مت لگائیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نازیہ بیگم کا ضبط ٹوٹ گیا، کس بات کا تماشا نہیں لگاؤں؟ وہ تلخ لہجے میں بولی، آپ کی بیٹی نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میرا پورا سسرال آیا ہوا ہے بھائی، کتنے مہمان ہیں، ہمارا سوشل سرکل ہے۔ رحیم صاحب نے گہرا سانس لیا، ہم حل نکال لیں گے، بس ابھی۔ ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسفند اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے حال پر ایک سرسری نظر ڈالی، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ آپ کی بھتیجی یہ تماشا ضرور کرے گی۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر بے حد سکون سے بولا، خیر اگر اب لڑکی نہیں ہے تو میں کسی اور کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ نازیہ بیگم نے فوراً اس کی طرف دیکھا، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ وہ بے بسی اور ضد کے ملے جلے لہجے میں بولی، لیکن ہماری عزت برباد نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی طرح شادی کو کنٹینیو رکھو، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ اسفند نے گردن موڑی، اس کی نظر مایا پر جا ٹھہری، جو سر جھکائے جیسے خود کو اس لمحے سے چھپانا چاہتی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، شادی کرو گی مجھ سے؟ مایا کے ہونٹ لرزے، وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ نازیہ بیگم آگے بڑھائیں اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بچے پلیز، ان کی آواز میں پہلی بار منت تھی، شادی سے انکار مت کرنا، ہماری بہت بدنامی ہو رہی ہے، میرے شوہر بہت خفا ہو رہے ہیں مجھ سے، پلیز ہاں کہہ دو۔ مایا نے نم آنکھوں سے اسفند کو دیکھا، دل چاہا کہ اسٹیج سے اتر کر کہیں دور بھاگ جائے، مگر حال میں جمی نظریں، خاندان کا دباؤ، سب اسے جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اسفند نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ سٹیج پہ بٹھا لیا۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ مولوی صاحب قریب آ کر بیٹھ گئے۔ حال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ مولوی صاحب نے کاغذات سنبھالے ہوئے مایا کی طرف دیکھا۔ مایا ولد سکندر، آپ کا نکاح اسفند شاہ ولد خالد شاہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مایا نے نظریں اٹھائیں، ماں باپ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے پورے حال پر نظر دوڑائی، ہر آنکھ اسی پر جمی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا، قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دوسری بار سوال ہوا۔ قبول ہے۔ تیسری بار آواز گونجی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی آواز تقریباً سرگوشی بن گئی، قبول ہے۔ سگنیچر کے کاغذات اس کے سامنے رکھے گئے، ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر اس نے دستخط کر دیے۔ پھر مولوی صاحب نے اسفند کی طرف رخ کیا، اسفند شاہ ولد خالد شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسفند نے پورے وقار کے ساتھ جواب دیا، قبول ہے۔ تینوں بار اس کا لہجہ ایک جیسا مضبوط رہا۔ نکاح مکمل ہوا۔ حال میں مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگی، مگر مایا کے لیے یہ آوازیں کسی شور سے کم نہیں تھیں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے وہ جانتی تھی یہ شادی خوشی سے نہیں، مجبوری سے ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اسے سیدھا حویلی لے آیا۔ وسیع و ریز صحن، اونچی دیواریں، مدھم روشنیوں میں نہایا ہوا پرانا مگر شاندار گھر، سب کچھ مایا کو اجنبی لگ رہا تھا۔ اسے اوپر والے حصے میں اس کمرے تک لایا گیا جس کے دروازے پر اس کے نام کی تختی لگی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں سیج پہ جا ٹھہری، سفید اور سرخ پھولوں سے سجی ہوئی، نرم روشنیوں میں ڈوبی ہوئی سیج، جیسے کسی اور ہی دنیا کی تصویر ہو۔ وہ آہستہ سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، ایک آنسو پھر دوسرا، پھر جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے۔ دل اس قدر بھرا ہوا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر روئے، دیواروں سے ٹکرا کر اپنا دکھ نکال دے،
مگر اپنوں کے سامنے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ اس نے دوپٹے کا کنارہ منہ پہ رکھا تاکہ سسکیوں کی آواز دب جائے۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اسفند اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی مایا چونک گئی۔ اس نے فوراً آنسو پونچھے اور گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ خبردار، وہ تڑپ کر بولی۔ آواز میں خوف اور غصہ دونوں شامل تھے۔ خبردار، آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، میں اپنی جان لے لوں گی۔ مجھے ایک دفعہ موقع مل جائے میں تمہاری حویلی سے بھاگ جاؤں گی۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ اسفند چند لمحے وہیں رکا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جس میں تھکن بھی تھی اور ضبط بھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ تم اس کمرے سے میری اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور تم حویلی کی بات کر رہی ہو۔ مایا پیچھے ہٹ گئی۔ تم اتنے برے کیوں ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بخش دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید پیچھے ہوئی۔ اس کی کمر تقریباً دیوار سے لگ گئی۔ اسفند ایک قدم اور آگے آیا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اس نے کہا۔ میں نے تمہیں حاصل کرنا چاہا، اس میں کیا غلط ہے؟ مایا کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ ابھر آئے۔ جھوٹ مت بولو، وہ تقریباً چیخ پڑی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تم نے میرا سودا کیا ہے، مجھے خریدا ہے۔ جس چیز سے مجھے نفرت تھی تم نے وہی کیا ہے۔ اسفند کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ایسا نہیں ہے، اس نے فوراً کہا۔ میں نے تمہارے گھر والوں کی مدد کی ہے، میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے۔ مجھ پر حالات ایسے آ گئے تھے کہ شادی مجھے اس طریقے سے کرنی پڑی، ورنہ… وہ لمحہ بھر رکا، پھر آہستہ سے بولا، ورنہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جس دن تم میرے آفس میں انٹرویو دینے آئی تھی، اسی دن تم میرے دل میں بس گئی تھی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مگر مایا کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ روتے روتے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کے کاندھے ہچکیوں سے ہل رہے تھے۔ تم میری زندگی برباد کر چکے ہو، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اسفند نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اس نے نرمی سے کہا، جب تک تم خود مجھے اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اس طرح رو مت، اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ۔ مایا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ کمرے میں صرف اس کی سسکیوں کی آواز تھی۔ اسفند کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کشمکش صاف نظر آ رہی تھی۔ آخرکار اس نے گہرا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم ریسٹ کرو، میں جا رہا ہوں۔ میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو مایا نے سر اٹھایا۔ کمرہ پھر خاموش ہو گیا تھا، مگر اس خاموشی میں اس کی ٹوٹی ہوئی سانسوں کی گونج باقی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر حویلی کے اندر وہی بوجھل خاموشی قائم تھی۔ کچن میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی تھی، کھانے کی خوشبو فضا میں معلق تھی، مگر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی مایا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پلیٹ اس کے سامنے رکھی تھی مگر وہ کھانے کو ایسے گھو رہی تھی جیسے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو۔ ہاتھ ساکت، آنکھیں کھالی، دل کہیں اور اٹکا ہوا۔ اسی لمحے اسفند کچن میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر مایا پر ڈالی، پھر خاموشی سے اس کے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ کچھ نہیں بولا۔ مایا نے بھی اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ آخر اسفند نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ امی بتا رہی تھی تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر فکر صاف چھلک رہی تھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ ابھی بھی انہوں نے تمہیں ڈانٹ کر بٹھایا ہے مگر تم کھا نہیں رہی، وجہ بتاؤ۔ مایا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ تلخی سے بولی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اسفند نے ہاتھ آہستہ سے تھامے رکھا۔ غصہ مجھ سے ہو، ناراضگی مجھ سے ہے، اس نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر کھانے سے کس بات کی ناراضگی؟ نہیں کھانا مجھے۔ مایا کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ کیوں بلا وجہ پریشان کر رہے ہیں؟ میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، جائیں یہاں سے۔ اسفند کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی۔ کسی سے اتنا بدظن مت ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو، وہ آہستہ مگر واضح بولا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اس میں کیا گناہ ہے؟ میں نے تمہیں خریدا نہیں، خدا کے لیے کچھ تو سمجھو، تم میری محبت ہو۔ مایا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آپ نے مجھے خریدا تھا، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ میرے بابا کو 70 لاکھ روپے دیے آپ نے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے،
اور غلط بات مت کریں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رخ موڑنے لگی تو اسفند نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تمہارے باپ کی مدد کی ہے، وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ میں نے تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کیا تھا۔ تمہارے بابا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کاروبار نہ گھر ٹھیک۔ تمہاری بہن کی شادی سر پر تھی۔ میں نے سب تمہارے لیے کیا اور تم بدلے میں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ مایا تقریباً چیخ پڑی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسفند نے فوراً اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مایا پلیز، وہ منانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسے مت رو، میں نے جو کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، مجھے ایک موقع تو دو۔ مگر مایا نے سر جھٹک دیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ روتی ہوئی کرسی پیچھے سرکاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ وہ جانے لگی تو اسفند فوراً کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اس کا راستہ روکا۔ دو نوالے ہی صحیح کچھ کھا لو۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اسفند نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے چہرے پر ضد اور فکر ایک ساتھ تھی۔ میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ ایک نوالا اٹھا کر اس کے قریب لایا۔ مایا نے منہ موڑ لیا، مگر اسفند نے آہستگی سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ بس ایک نوالا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ میرے لیے نہیں، اپنے لیے۔ کچھ لمحے جدوجہد کے بعد آنسوؤں کے ساتھ اس نے منہ کھولا۔ نوالا اندر گیا تو وہ پھر سے سسکنے لگی۔ اسفند نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ آہستہ اس نے کہا، میں کہیں نہیں جا رہا۔ مایا خاموشی سے روتی رہی، کھانا زبردستی حلق سے اتارتے ہوئے، اور کچن کی خاموش فضا میں صرف اس کی ٹوٹی ہوئی سسکیوں کی آواز گونجتی رہی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ وقت جیسے آہستہ آہستہ اپنا لہجہ بدل چکا ہو۔ وہی حویلی، وہی کمرے، مگر فضا میں اب وہ گھٹن نہیں تھی جو پہلے دنوں میں اس کا سانس کھونٹ دیتی تھی۔ اس 1 مہینے میں اسفند نے خاموشی سے وہ سب کیا تھا جو لفظوں میں نہیں بولا جاتا۔ وہ کب ناشتہ کرتی ہے، کس دن دل بالکل نہیں چاہتا، کون سا رنگ اسے سکون دیتا ہے، کس بات پر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ سب اس نے بغیر پوچھے سمجھ لیا تھا۔ کبھی زبردستی نہیں کی، کبھی آواز بلند نہیں کی، بس ساتھ رہا۔ فاصلے میں رہتے ہوئے بھی آج شام اس نے حویلی کے پچھلے لان میں اس کے لیے ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ نرم پیلی روشنیوں کی لڑیاں درختوں کے گرد لپٹی ہوئی تھیں۔ لان میں ہلکی سی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ سفید میز پوش پر سادہ مگر خوبصورت سی سجاوٹ تھی۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شور نہیں، بس سکون۔ مایا ہچکچاتی ہوئی لان میں داخل ہوئی۔ ایک لمحے کو قدم رک گئے۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ سب توقع سے بالکل مختلف تھا۔ اسفند میز کے پاس کھڑا تھا، سادہ سے لباس میں، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ڈیکوریشن سب میں نے خود کروایا ہے، مایا نے نظریں چرا کر کہا۔ سب اچھا ہے، لیکن مجھے بھوک نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ اچانک اسفند نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمس میں نہ ضد تھی نہ حکم، بس التجا تھی۔ آج پلیز ایسا مت کرو، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بہت امید کے ساتھ آج تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی۔ اسفند آہستہ سے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ مایا کی سانس رک سی گئی۔ اس نے جیب سے انگوٹھی نکالی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں سب کو سچ بتا دوں گا، امی، بابا، پورا خاندان، عائشہ کو بھی، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم دونوں دوبارہ شادی کریں گے، پورے دھوم دھام سے، تمہاری مرضی سے۔ ان پیسوں کو بھول جاؤ، وہ مدد تھی، سودا نہیں۔ تمہارے امی بابا بھی اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں اور میں بھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، ایک موقع دے دو۔ ہر انسان ایک موقع کا حقدار ہوتا ہے۔ مایا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس 1 مہینے کی سب تصویریں اس کے ذہن میں چلنے لگیں۔ وہ دن جب وہ خاموشی سے اس کے لیے چائے رکھ جاتا تھا، وہ راتیں جب وہ دروازے کے باہر رک کر بس پوچھ لیتا تھا کہ طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں، وہ احترام جو اس نے کبھی نہیں توڑا۔ آنکھیں نم ہو گئی، مگر دل میں پہلی بار ڈر کی بجائے ٹھہراؤ تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بس ایک وعدہ چاہیے کہ آپ ساری زندگی میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے، کبھی مجھے اکیلا پن محسوس تو نہیں کروائیں گے نا، مجھے اپنا سمجھیں گے۔ اسفند فوراً کھڑا ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، وہ پورے یقین سے بولا۔
میں تمہیں ہمیشہ اپنا فیل کراؤں گا، کبھی تمہیں پرایا محسوس نہیں ہونے دوں گا، تم سے بے تحاشا محبت کروں گا، بس ایک موقع دے دو۔ مایا نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے کہا، دیا موقع، بس آپ پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ اسونت کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور اگلے ہی لمحے اسے آہستگی سے گلے لگا لیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ جذبات میں بولا، اور ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ لان کی روشنیوں کے بیچ اس خاموش وعدے کے ساتھ مایا کے دل میں پہلی بار سکون نے جگہ بنا لی تھی۔ والسلام۔